बात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी किरदार अदा करेगी, ताहम असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। मरकज़ी मजलिस आमला ने जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस उमूमी को सिफारिश की है कि वो जमीयत की पार्लिमानी सियासत के बारे में फ़ैसला करे कि जमीयत मुस्तकिल तौर पर पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदार हो और अवामी जद्दोजहद के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक माहौल में अवाम की हकीकी नुमाइंदगी की हामिल असम्बलियों के इंतखाब को मुमकिन बनाया जा सके। इस सिलसिले में चारों सूबाई मजालिस उमूमी के इजलास सूबों के मरकज़ी मकामात में बुलाए जाएंगे ताकि मरकज़ी आमला के फ़ैसलों के बारे में सूबों को भी एतमाद में लिया जा सके। जमीयत उलमा इस्लाम को धांधली के ज़रिए शिकस्त से दोचार करने की मनसूबाबंदी इस्लाम दुश्मन आलमी क़ुव्वतों के दबाव से हुई है। हमारा जुर्म यह है कि हमने अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामिया के इस्तेहकाम और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के पुरअमन ताल्लुक़ात के हवाले से किरदार अदा किया है जो अमरीका और मगरबी दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं है। हमारा जुर्म यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों और हमास के मौक़िफ़ की हिमायत की है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम एक नज़रियाती क़ुव्वत है। मुल्क के दाखिली निज़ाम और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर किसी मसलहत या समझौते का शिकार नहीं होगी और वसी मुशावरत के बाद मुल्क में अपने अज़ीम तर मक़ासद के लिए तहरीक चलाएंगे। कारकुन अपनी तारीख़ को अपनी क़ुरबानियों से ताबिंदा रखने के अज़्म के साथ तहरीक में उतरने के लिए तैयार रहें। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फ़ौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है और फिर कौम ने जैसे कहीं गद्दारों को मैंडेट दिया है। इलेक्शन के नताइज इस बात का भी वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं और बास को तो पैसे के बदले में पूरी की पूरी असम्बलियाँ अता की गई हैं। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मौलाना अगर जो बात आपने की है एक बात के हवाले से आपने जैसे कहा कि हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं
تو اس کے بعد کیا JUI کے جو ارکان قومی اسمبلی ہے یا پھر صوبائی اسمبلی ہے کیا وہ پھر پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کریں گے، حلف نہیں اٹھائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اگر مسلم لیگ کا جس سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ افضل دیکھیے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اس سوال سے خام خواب کر رہے ہیں، شوق ہے آپ کو، پہلے بھی آپ کو معلوم ہے ہم اسمبلی میں تو رہے لیکن باہر تحریک بھی چلتی رہی اور اپنے موقف بھی ہم دنیا کو دیتے رہے ہیں، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور مسلم لیگ جس امیدوں کے ساتھ میاں صاحب کو لے کر آئی تھی اور امید پاکستان کے نام سے ان کو جو ہجوم عطا کیا گیا ہے وہ بھی ذرا ان کو ایک منٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے اور اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کی درخواستوں کو سماعت سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کیے بغیر درخواستوں کو خارج کر رہا ہے۔ ہم 22 فروری کو یہاں اسلام آباد میں یہاں کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے، 25 فروری کو ہم بلوچستان میں اپنی صوبائی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے، 27 کو ہم خیبر پختونخوا بشمول فاٹا کے پشاور میں جنرل کونسل سے میٹنگ کریں گے، 3 مارچ کو ہم کراچی میں صوبہ سندھ کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور 5 مارچ کو ہم پنجاب کی مرکزی صوبائی مجلس عمومی کے ساتھ لاہور میں میٹنگ کریں گے۔ مولانا آپ نے جو جس تحفظات کا اظہار کیا ہے ایسے ہی تحفظات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، وہ بھی اپوزیشن میں جا رہے ہیں اور کل عمران خان نے جو 3 جماعتوں سے کہا ہے بات نہیں کرنی، MQM، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ونڈو ملی ہے کہ آپ لوگ کیا عمران خان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے جو انہوں نے کہا ہے اپنے جو رؤوف حسن وغیرہ کو کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے تو آپ بات کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے PTI کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں، کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے، ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، خدا کرے کہ ٹھیک ہو۔ بہت ساری دھاندلی ہوئی بہت سارے حلقوں میں اور آپ نے بلوچستان کا بھی حوالہ دیا اور الیکشن کمیشن آپ کے اپلیکیشنز کو انٹرٹین نہیں کر رہا، تو کچھ ایک دو حلقے بتائیں گے کہ کیا ان میں دھاندلی ہوئی اور کیا ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کو تو نہیں پتا اس چیز کا۔ سب کچھ پتہ ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں 2018 کے الیکشن میں جب ہم سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو میں کہتا تھا کہ دن میں جب سورج چمک رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں دن کیسے ثابت کرو، یہی صورتحال آج ہے۔ حضرت مسلم لیگ کا وہ امیدوار جو محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں دستبردار ہو چکا تھا اور وہ دستبرداری کی حالت میں گھر میں سویا ہوا تھا، اس کو کہا آپ جیت گئے ہیں۔ مولانا صاحب تھوڑا سا پالیسی اسٹیٹمنٹ کے طور پہ پلیز بتائیے گا کہ 2 ماڈل جو اس وقت سامنے ہیں، ایک آیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ماڈل کہ ہم حکومتی بینچوں پہ بیٹھیں گے لیکن شہباز شریف کو ووٹ دیں گے، وزارتیں وغیرہ نہیں لیں گے، آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ہم نے یہ راستہ اختیار کرنا جو ہم نے بتا دیا، ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور کسی کے تابع دار نہیں ہیں، ہم اپنا موقف آپ کو دے رہے ہیں، یہ ہمارا موقع جو آج ہم نے آپ کو دیا۔ آپ میرے مہربانی سنیں، میں نے جو بیان دیا ہے یہ مرکزی مجلس عاملہ کا بیان ہے، فضل الرحمان سے بیان نہ لیا جائے، مجھ سے بیان نہ لیا جائے، مجھ سے وہ بیان لیا جائے جو میں نے آج مجلس عاملہ کا دیا ہے۔ ہماری گل ہو گئی ہے، کیا آپ کو بھی اس طرح کی کوئی جو ہے آپ سے بات کی گئی تھی اسی لیے آپ نے ٹکٹ بھی جو ہے گھر میں پوچھا بندوں کو دے دیا اور آپ بھی ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے، اپنی حیثیت میں جائیں گے، جو ہماری پارلیمانی حیثیت ہوگی اپنی آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے، ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک منٹ باری باری کر لیں تو ٹھیک رہے گا، آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور حکومتی اتحاد کا حصہ پہلے بھی رہے ہیں، آپ کے تعلقات بھی سب کے ساتھ ہیں، اگر پھر وہ آتے ہیں تو کیا آپ نظر ثانی کریں گے؟ نظر ثانی کی کوئی گنجائش جماعت نے نہیں رکھی ہے،
مولانا صاحب یہ فرمائیں، الیکشن کے دوران آپ بار بار مطالبات بھی کرتے رہے کہ الیکشن ملتوی کیے ہیں، حالات سازگار نہیں ہے. اس وقت یہ جو جماعتیں آپ کی اتحادی تھیں انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف اس وقت سے سازش چل رہی ہے کہ آپ ان الیکشن میں آپ کو ہرایا گیا؟ بھائی میں پارٹیوں کے حوالے سے ماضی میں نہیں جانا چاہتا، پھر وہ بہت بڑی بحث ہے اس حوالے سے، لیکن جو میں نے کہا ہم پہ وہ گزری ہیں، صرف کہا نہیں، ہم پہ گزری ہیں. ہمیں جو میسج ملتے رہے سرکار کی طرف سے بھی، ایجنسیوں کی طرف سے بھی، اور جو مسلح گروپ ہے ان کی طرف سے بھی، ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے، اور جہاں پر ان کا ہولڈ تھا وہاں پولنگ اسٹیشنوں سے پولیس کو اٹھا لیا گیا، 4-5 دیہاتوں سے پولیس کو اٹھایا گیا، 3 روز تک یرغمال رکھا گیا، وہاں الیکشن میں کوئی بندہ نہیں آ سکا. دھمکیاں یہ تھی کہ جمعیت کے آدمیوں کو ہم قتل کریں گے اگر وہ آئے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر یا ہم نے ان کا جھنڈا دیکھا. تو اس قسم کے حالات میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، اور انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی. سو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہ باری باری بات کر لینا یار. یہ ذرا چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں. جی الیکشن تو طے شدہ ہیں، نتائج طے شدہ ہیں، آپ کے تحفظات بھی ہیں، تو آپ نے کہا، اور پھر یہ حکومت بھی طے شدہ ہے، بن چکی ہے، ہوں گے. کیا جے یو آئی جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب فیصلے میدان میں ایسا لگتا ہے ہوں گے، کیا آپ میدان میں آئیں گے اب جو حکومت قائم ہوگی؟ بالکل آئیں گے انشاءاللہ. ہم نے کچھ اور ذرا اور تیور کے ساتھ ہم نے ذرا کچھ اور تیور کے ساتھ فیصلے کیے ہیں. آپ نارمل سوالات کر رہے ہیں. طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کی. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس عاملہ کے فیصلے سنائے ہیں، میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں دے رہا آپ کو. کہ آپ کی بلوچستان میں اچھی خاصی سیٹیں آئی ہیں، تو آپ وہاں تو فارمیشن کریں گے حکومت کی، یا وہاں بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ میں جاؤں گا بلوچستان، وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے، وہاں پر اپنے لوگوں سے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری جماعت نے کوئی حکومت سازی کی اجازت ابھی تک نہیں دی. بات کریں گے ان کے ساتھ، ان کو جماعتی موقف سے آگاہ کریں گے. وہ خاتون ایک ہے اس اس میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ افغانستان میں اسلامی امارات کا جو ہے وہ استحکام چاہتے ہیں، یہ آپ کا قصور ہے. آپ نے ایک بڑا اچھا دورہ بھی کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دورہ صحیح ثابت نہیں ہوا یا وہی آپ کے اگینسٹ چلا گیا؟ تبصرے یہی آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گیا ہے، بین الاقوامی طور پر اس کو جرم قرار دیا گیا ہے. صاحب یہ فرمائیں کہ ماضی میں ایک دو تین چار پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا. پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ وہ ہماری غلطی تھی کیونکہ ایک نئی سیاسی فورس ابھر کر آئی ہوئی. آپ ابھی بائیکاٹ کر رہے ہیں، فرض کریں اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے آپ کی جگہ اور ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں. آپ نے کہا اپوزیشن میں دعوت دے رہے ہیں شہباز شریف کو. اپوزیشن میں اسمبلی کے اندر نا، سوال پورا کرنے تھے. اپوزیشن اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں، بیٹھیں گے وہ وہ اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں نا، باہر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. مولانا شہباز شریف کو ووٹ دیں گے یا نہیں؟ جی شہباز شریف کو ووٹ دیں گے؟ ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں. جی آپ فرمائیں. جی سوال بھلا دیا آپ سے. کیا آپ کو ایک لیول پہ فیل ہی نہیں تھا کہ آپ کے امیدوار باہر نکل سکیں، کمپین کر سکیں؟ ان کے بم چلتے تھے، گولی چلتی تھی، آپ کی گاڑیوں کے اوپر فائر ہوئے، باقی آپ کے لوگوں کے اوپر اندر فائر ہوئے، آپ کچھ کمپین ہی نہیں کر سکے. اور آپ کا جو ایک اصولی موقف کا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں کردار کے حوالے سے وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہم نے الیکشن کے نتائج میں دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا جو ونگ سیاسی بالادستی کی بات کرتا تھا اس کو بھی الیکشن میں کاٹ دیا گیا، اور اس کے جو لیڈر، جو ملٹری لیڈر، جو جن سے توقع ہوتی تھی کہ یہ سویلین بالادستی کا مقدمہ ہمارا لڑیں گے، وہ بھی دستبردار ہو گئی پارلیمانی سیاست سے کل. تو اب جو پاکستان کے جمہور پرست ہیں، جو سیاسی، ان کو تو اس بات کا افسوس ہے، لیکن آپ ایک ایسے وقت میں عوامی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے لیے پبلک میں جانا جو ہے وہ جان کو ہتھیلی پہ لے کے جانے کے مطابق ہے، اور دوسری طرف آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے جس سے پریس کانفرنس کے لیے اگر پوچھیں تو 2 دن جواب نہیں دے رہے، تو آپ عوامی تحریک اس میڈیا ٹیم کے ساتھ کیسے چلائیں گے؟ اس کی ہم اصلاح کر لیں گے. یہ شکایت آپ شکایت کر رہے ہیں. چلو میں ایک اضافی بات، میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے
ہم نے کوئی تاریخ نہیں دی، ہم نے کچھ سفارشات کی ہیں اپنی جنرل کونسل سے، ان کا جب اجلاس ہوگا اور اس سے پہلے ہم صوبوں کے جو جنرل کونسل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تو پھر طریقہ کار، اس کی ترتیب، اس کا شیڈول جب سارا آئے گا تو پہلے بھی یکدم تو ہم نہیں آئے میدان میں، ہم نے تو کچھ تو تیاری کی، اس کے لیے نظم بنایا۔ سو اب بھی ہم ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر کے، میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنی جماعت کی وسیع مشاورت کے بعد، تو جب ہم نے ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے مشاورت کے ساتھ اگلی تحریک کا شیڈول اور طریقہ کار اناؤنس کریں گے، لیکن موقف ہمارا اس اسمبلیوں کے بارے میں، اس کے انتخابی نتائج کے بارے میں واضح طور پر آ گیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ شیر افضل مروت کا ایک ٹویٹ وائرل ہوا اس کے فیک اکاؤنٹ سے، شیر افضل مروت کا توہین امیز اس میں کچھ بیانات تھے جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ شیر افضل مروت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ مروت صاحب بتائیں آپ نے یہ ٹویٹ کیا، تو انہوں نے آپ کو الزام آپ پر جو ہے وہ لگایا کہ مولانا صاحب اس ٹویٹ کے ذمہ دار ہیں، کیا کہیں گے اس کے؟ تو میں ایسا مجھے مجبور کر رہا جیسے میں کسی آپ کی بات کا جواب دے دوں، جس طرح میں کسی آپ کے جواب کا خود کو مناسب نہیں سمجھتا، آپ کے برابر اس کو سمجھتا ہوں، اس کے برابر بیان کہا کہ آپ کی جو شکست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے سابقہ اتحادی تھے ان کی فتح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے؟ میں کسی بھی تبصرہ نہیں کر رہا، میں الیکشن کی مجموعی فیصلے کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئے تھے آ جائیں، کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی بیٹھے رہیں عیاشی کریں، ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ آپ نے الیکشن کی دھاندلی کی بات کی، آپ دیگر خان سے ہار گئے، بلوچستان سے آپ جیت گئے، تو کیا وہاں پہ الیکشن شفاف ہوئی؟ اور کیا میرا سوال سن لیں پلیز، کیا احتجاجاً وہ سیٹ میری گفتگو ایک سیٹ یا دو سیٹوں کے حوالے سے نہیں ہے، میں نے مجموعی طور پر ملک کے انتخابات کی بات کی ہے، میں اسی لیول پر آپ کے سوالات کا جواب دوں گا، کسی ایک نشست پر میں کیا باتیں کروں گا۔ حضرت بلوچستان میں ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے افغانی ہیں جو وہاں سے ان کو منتخب کیا گیا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بھی ہے، اور ہمارے پشاور میں چوتھے 5ویں نمبر کا ایک خالص افغانی باشندہ، اس کا نیشنل، اس کو جتوا دیا گیا۔ مولانا صاحب آپ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، کیا کہ پی ٹی آئی اور آپ مل کے اس جدوجہد میں مشترکہ چلیں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو پھر اکٹھے چلیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے سر کا تاج، سیاست کریں گے تو جواب سیاست سے دیں گے۔ بس کریں جی، بس شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے تو 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو جائے گا۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ کہا کہ محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کا امیدوار کھڑا تھا جس نے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، اور لیکن اس کے بعد ایک دم اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ جیت گیا ہے، دھاندلی کی گئی ہے الیکشن کے اندر اور ہم ایسے الیکشنز کو نہیں مانتے۔ اور مزید یہ کہا گیا کہ نواز شریف کو بھی مشورہ دوں گا کہ اس حکومت کا حصہ نہ بنے، اپوزیشن میں آ کر بیٹھے، عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے، جس کو ووٹ دیے ہیں، ان کو حکومت بنانے دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا، اپوزیشن میں بیٹھنے کو زیادہ اہمیت دوں گا۔ الیکشن کے بعد صورتحال میں زیادہ ڈرامائی مور آ چکا ہے، یہ کہا گیا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا حصہ بننے سے انکار کرتا ہوں اور نواز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت بھی دیتا ہوں۔ مزید یہ کہا گیا کہ دھاندلی کی گئی ہے، جان بوجھ کے لوگوں کو جتایا گیا ہے، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور جہاں سے جو صاف شفاف طریقے سے جیت رہا تھا اس کو نہیں جتایا گیا۔